अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदाफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और सियासी महाज तो हम देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्मी है। मरियम नवाज जब से आई हैं अपनी वर्कर्स से खिताब कर रही हैं, इमरान खान पे तनकीद कर रही हैं, अपनी हुकूमत को कहती हैं कि अगर 9 साल नवाज शरीफ के निकाल दें पाकिस्तान की तारीख से तो फिर खंडरात ही खंडरात आपको नजर आएंगे। दूसरी जानब इमरान खान जब से उनकी हुकूमत गई है तब से उनकी एक डिमांड है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। अब उसका एक नेक्स्ट फेज आ गया है, वो है जेल भरो तहरीक। अब उसमें बताया जा रहा है कि 3 मरहलों में वो शुरू की जाएगी। इस पर बात करेंगे। और आज ये भी खबर आई कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील इलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। उनका 8 साल दौर इख्तिदार, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में, उसी हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज यौम कश्मीर है और जो गयूर कश्मीरी हैं अगर हम उनका जिक्र ना करें, उनकी कुर्बानियों का जिक्र ना करें तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो सकेगी। भारतीय मजालिम जारी हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में कश्मीरियों को ना सिर्फ आए दिन निशाना बनाया जाता है बर्बरियत का, और उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो सबके सामने हैं। 7 लाख भारतीय फौज के हाथों कश्मीरी महसूर हैं। नस्ल कुशी का सामना है, लेकिन मजाल है कि उनका जो जज्बा हुर्रियत है वो कम नहीं होता है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, कई आलमी तंजीमें हैं जहां पर मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई गई है, सबूत दिखाए गए हैं। पाकिस्तान मुतादिद प्लेटफॉर्म से आवाज उठाता रहा है, लेकिन इन खिलाफ वर्जियों पर, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां कश्मीर में हुई हैं, हमने आलमी रद्द अमल जो देखा वो बहुत ही मायूस कुन रहा है। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली साफ किया। इस सूरत हाल को उन्होंने उजागर किया कि क्या जरूरत है, और जो कौमी इत्तेहाद है वो वक्त की जरूरत है, ना सिर्फ मुल्क के लिए भी बल्कि कश्मीर के मसले को हल कराने के लिए भी जरूरत है इसकी। और उन्होंने क्या कहा कि कैसे इस मसले का हल निकल सकता है, जरा वो सुन लेते हैं। आज हमारे माशरे में एक तकसीम दर तकसीम पैदा हो चुकी है, जो कि यकीनन अफसोसनाक है। किसी सोसाइटी में, कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है तो उससे आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में बड़ी ताकत और बहुत दिला मिलती है। ये है वो इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा, और ये है वो मुजाहरा यगानगत का, जिसके जरिए हिंदुस्तान के दरो देवार, हिंदुस्तान की हुकूमत और अगयार जरूर परेशान होंगे। कश्मीर की जब बात आती है तो वो पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, चाहे उसके कितने ही मुख्तलिफ नजरियात हो, सब यही चाहते हैं कि उनको हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इत्तेहाद है तो बाकी इत्तेहाद ग्राउंड पर है, क्या हमें इत्तेहाद नजर आता है? और अगर यही तमाम तर सूरत हाल है तो फिर जो 2019 को जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ फिर भारत को करने की जुर्रत ना होती। क्या वजह है कि हमारी जो आवाज कश्मीर पर उठाई जाती है उसका आलमी बरादरी पर वो असर नहीं पड़ता? क्या भारत की मईशत इतनी स्ट्रांग है कि उसके आगे भारत की आवाज के आगे जो आलमी ताकतें हैं वो चुप हो जाती हैं? इस तमाम तो सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी बताएं कि वजीर आजम ने इस हवाले से कि क्यों ये मसाइल हैं कश्मीर को लेके, क्या वजह बताई, वो भी सुन लेते हैं। अगर कश्मीर को आजादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। अगर हम समीम कल्ब से ये फैसला कर लें कि हमने कश्मीर को आजादी दिलानी है तो खुदा गवाह है कि अल्लाह ताला इसमें आगे बढ़ के हमारी मदद करेंगे और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। और मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो तो बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाते हैं। वजीर आजम आज ये भी कहते नजर आए कि माशी ताकत बनने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या हमारी समत ठीक है? वजीर आजम ने इस पर गुफ्तगू की, इस पर भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं। अगर हमारे कौल और फेल में तजाद खत्म हो जाए, 90% भी खत्म हो जाए तो ये कश्ती किनारे लग जाएगी। ये वो मसाइल हैं जिन पर इत्तेफाक राय जरूरी है, और इतने बड़े मसाइल जो है वो इत्तेहाद के साथ ही और एक आवाज बनकर ही हल किए जा सकते हैं। इस तमाम तो सूरत हाल पर जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ आमिर जिया साहब सीनियर सहाफी सीनियर तज्जियाकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब तज्जियाकार सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले जिक्र कश्मीर का ही, और हमने बड़ी आवाज उठाई है, कितनी मौसर कितनी तवाना आवाज खुद कश्मीरी उठाते रहे, अब मजीद क्या करना है
جو عالمی برادری کی توجہ اس جانب کرائی جا سکے، اور بھارتی ظلم و بربریت سب کے سامنے آیا ہے. بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹ بھی ہو چکی ہیں، نشر بھی ہو چکی ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. دیکھیں صدف، بات یہ ہے کہ 2019 کے بعد جو انڈیا نے 370-35 کو ریووک کیا، اور اس کے بعد سے دے گاٹ انکریجڈ. آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ظلم و بربریت، نہتے کشمیری عورتوں بڑوں کو شہید کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈیموگرافی وہاں کی چینج کر رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جو وہاں پر پنڈتس کو لے کر آ رہے ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے، ان کو ہندوؤں کو ڈومیسائل دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ سری نگر میں 7 ہندوؤں کی سیٹیں اور کریٹ کر رہے ہیں. اس سے دے ول ہیو دیئر اون چیف منسٹر آف ہندو منارٹی کا. تو یہ چیزیں کو دیکھتے ہوئے ابھی ہمارے لیے بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں یونٹی کیسے پیدا کرنی ہے، ہارمنی، اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم یا ایز اے نیشن ہم کھڑے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں، اور ان کا جھنڈا لے کے ہم چلیں گے. لیکن یہ خالی لپ سروس نہیں چاہیے. ہماری کشمیر کمیٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اتنی کمیونیکیشن اسکلڈ ہونے چاہیے کہ وہ کشمیریوں کا نقطہ نظر اور پاکستان نقطہ نظر دنیا کو بتا سکیں کہ کیسے ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے OIC کے اوپر لے کے جانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو 2 مسائل ہیں، ایک پیلسٹائن اور نمبر 2 جو ہے وہ کشمیر ہے. تو یہ ایک OIC کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس فورم کو یوز کریں. جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے بارے میں OIC ایک پلیٹ فارم سے گیا اور الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشنز ہیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. لائک وائز ہمیں اب اس فورم کو لے کے اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس کو وہاں لے کے جائیں، پھر وہاں یونائٹڈ نیشن میں جائیں. اور ہمیں یہ ہر وقت آواز بلند کرنی ہے. پرابلم یہ ہے آج کشمیر ڈے ہوا، یوم اظہار یکجہتی ہوا، کل ہم بھول جائیں گے. Now that is the problem we have as a nation. ہمیں کنٹینیوس کوشش کرنی ہے، کشمیریوں کو بتانا ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں کہ جب بھی ان کا شہید ہوتا ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفن کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ انڈیا کو بتاتے ہیں کہ وی ہیٹ یو اینڈ وی لو پاکستان. تو اس کو ہم نے آگے مینیفیسٹ کیسے کرنا ہے، دیٹ از اے بگ تھنگ. اینڈ آئی تھنک ٹوڈے ہمیں یہ ایک اظہار یقین کرنا چاہیے، پلیج کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے ہم اس فورم کو لے کے آگے چلیں. بالکل. عامر ضیاء صاحب، آپ سر کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہمارا اندرونی جو ایک پولرائزیشن اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں جو اقتدار کا معاملات ہیں، یہ ہیں کہ یہ ایشو جو ہیں یہ پس پش چلے گئے ہیں، اور معاشی کمزوری بھی دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ماڈرنائز کریں، کیسے مزید ووکل ہوں، کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان کا جو بیانیہ ہے بھارت کا، وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر جو ایک زمانے میں ہمارا کلیئرٹی ہوتی تھی حکمران اشرافیہ میں، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور اس میں یقیناً ہماری جو عدم استحکام ہے، ہماری معاشی بدحالی ہے، بالکل اس کے اندر بہت بڑا عنصر ہے. لیکن سب سے پہلی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو پچھلی دور حکومت ہے عمران خان صاحب کو، اس میں جب کہتے ہیں فروری 2019 میں جو بھارت نے اقدامات کیے تھے کہ اپنی پارٹ آف یونین ٹیریٹری بنانا ہے مقبوضہ کشمیر کو، تو عمران خان نے جو پاکستان بیل منیمم کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا. ہم نے کہا تھا ہم تجارت نہیں کریں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک جو ہے آپ ان اقدامات کو پیچھے نہیں لے لیتے. آج جو ہے دو ٹوک انداز میں جو نئی حکومت ہے اس نے ایک مرتبہ نہیں کہا ہے. اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اقتدار میں آئے تھے انہوں نے وہ سیلاب زدگان کے نام پہ تجارت کھولنے کی بات کی تھی. اور یہی اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جی بھارت سے مذاکرات ہونے چاہیے، امن ہونا چاہیے. تو یہ بات یہ ہوتی کہ ہمارے کے حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا. اور وہاں پر جو اس وقت مودی کی پوری سیاست ہے وہ مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی اور کشمیر دشمنی پر ہے بیس کرتی. تو اس کے آگے یہ لوگ بار بار وہی بات کہتے ہیں. آج کی تقریر کا بھی آپ حوالہ دے رہی تھیں شہباز شریف صاحب کو، اس میں مجھے بتائیں کیا روڈ میپ دیا انہوں نے سوائے لفاظی کے وربوسٹی کے کیا ایک بات کی کہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا تو کیسے لڑوں گا؟ کیا انہوں نے کوئی اس کے اندر کوئی ایک فعال کشمیر کمیٹی بنانے کی بات کی؟ کیا انہوں نے بات کی کہ اس کا اعادہ کیا کہ جی بھارت سے مذاکرات نہیں کریں گے ہم؟ جو ہے مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا بولے اس مسئلے پر، آپ خود بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
آپ جو ہیں ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہے. عبد الباسط صاحب نے کتاب لکھی ہاسٹیلٹی، اور اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ جی حریت جب گئے بھارت کا دورہ کیا تو بھارت کے دباؤ میں آ کے انہوں نے حریت کے رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں کے جو فلمی فنکار تھے ان سے مل لیے. تو جب یہ آپ کا کمٹمنٹ ہو اور لوگوں کو شک چھپا ہو تو آپ کشمیر کا مقدمہ زبانی حد تک زبانی کلامی لڑ سکتے ہیں. اس کے لیے جو ایک دو ٹوک مضبوط قیادت چاہیے وہ نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں دیکھیں دنیا میں تاریخ رہی ہے کہ چھوٹی ریاستوں نے، درمیانے درجے کی ریاستوں نے بڑی ریاستوں کو چیلنج کیا ہے. وہ تاریخ میں آپ کو بے شمار مثالیں ملتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کا ریزالو. ہماری جو اس وقت حکمراں اشرافیہ ہے، معاف کیجیے گا کہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہے. یہ کشمیر پہ وہ دو ٹوک موقف نہیں لے پا رہے جو ان کو لینا چاہیے، جو عوام کی امنگوں کا آشکار ہو، جو عوام کے کہتے ہیں نا جو دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اس کو لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف لفاظی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. جی 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 عامر جا صاحب یہاں پہ عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا جب کشمیر کا 5 اگست کو اسٹیٹس 2019 میں تبدیل ہوا، تو اس کی مورد الزام اس وقت جو موجودہ حکومت ہے PDM کی، وہ ان کی حکومت کو بھی ٹھہراتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی انتشار تھا وہ وجہ بنا. تو ڈار صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا؟ کیا اگر اس وقت اتحاد ہوتا، معاشی طور پہ مزید مستحکم ہوتا پاکستان، تو پھر یہ نوبت نہ آتی؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے اپنے ان عظیم کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی کے لیے جو ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ہمارے کشمیری بہن بھائی اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور صدر دیکھیں اس میں تو اب کوئی دورائے نہیں ہے، جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو مجھے آج بھی ان کی یونائٹڈ نیشنز کی وہ تاریخی سپیچ یاد ہے کہ جس طرح سے ڈٹ کر زور دے کر کشمیری بہن بھائیوں کے لیے عمران خان نے وہاں آواز اٹھائی. آپ سب کے سامنے ہے، قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد ہر فورم پہ، جس فورم پہ بھی وزیر اعظم عمران خان گئے انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، کہیں بھی انہوں نے انٹرویو دیا آواز اٹھائی. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت PDM آپ درست فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جی کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا. دیکھیں ہم کشمیریوں کو پاکستان سے باہر سے بیٹھ کر ایک یونٹی سے سپورٹ ہی دے سکتے ہیں نا. ہم وہاں جو یہ چاہ رہے تھے PDM سے جو بات کی جا رہی تھی، جس سٹیٹس کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کوئی ٹینک بارڈر پہ لے کے چڑھا کر کوئی جنگ کی تیاری کی طرف تو نہیں جا سکتے تھے. کشمیری جو خود سے ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور زبردست سٹرگل کر رہے ہیں، خاص طور پہ میں کشمیر کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. برہان وانی جیسے نوجوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن کم از کم کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آج یہ حکومت میں ہے اور یہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر واقع ہی نیک نیتی کے ساتھ موجودہ حکومت کشمیر کے ایشو کو لے کے آگے بڑھتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کم از کم ان کا چہرہ پاکستانی قوم کے سامنے آیا ہے. انہوں نے تو ہر ایشو کے اوپر عمران خان کو ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا نیریٹو لانے کی کوشش کی جیسے کہ عمران خان حکومت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر شاید کوئی گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی تھی مودی سرکار کے ساتھ. تو جہاں تک کشمیر کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا، جب بھی ہماری حکومت تھی آپ کے سامنے ہم نے نہ ٹریڈ کی نہ تجارت کی، ہر طرح کے معاملات ہماری حکومت نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے ساتھ نتھی کیے ہوئے تھے کہ جب تک یہ میٹر سیٹل نہیں ہوگا آپ سے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ہمارا تو دو ٹوک موقف رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی کشمیریوں کا سودا نہیں کریں گے سرحد پار ان ہندوستانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف آ گیا اور یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آج کے جو ملک میں سیاسی ماحول ہے اس پر بھی بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب سیاسی میدان میں بڑی گرما گرمی اس وقت جاری ہے. آج رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تحریک انصاف عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، دیکھ لیتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا. 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے.
تو اسی صورتحال پر بات کریں گے. پہلے ذرا ڈار صاحب سے انیشیل اس پر پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے اس بات کو لیتے ہیں کہ جناب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں 25 مئی یاد رکھیں. تو عثمان ڈار صاحب پہلے تو یہ بتا دیں آپ لوگ تیار ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے، لیکن جو آپ پریشر بنانا چاہتے ہیں اس کا جواب کیسے دیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا. کوئی کہتے ہیں آئیں 25 مئی جیسا سلوک ہوگا. دیکھیں صدف، میں اس وقت زمان پاک کے باہر بیٹھا ہوں اور سچ پوچھئے ایک چاند رات کا سمے ہے یہاں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ان کا جذبہ ہے، جنون ہے. یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. یہ انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، تو یہ زمان پاک سے باہر ہی گزر کے ہمیں دکھا دیں. اتنی بڑکیں لگاتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، ریاستی مشینری کے پیچھے چھپ کر یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ باتیں کرتا ہے. تو آ جائیں نا یہاں. اور جہاں تک جیل بھرنے کی باتیں، ہم نے تو اس کی باقاعدہ رجسٹریشن شروع کر دی ہے، آئی ڈی کارڈز کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تو صرف سیالکوٹ شہر سے، میرے اپنے شہر سے ہم نے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے، شناختی کارڈ کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں. تو جیلیں کم پڑ جائیں گی، انہیں نئی جیلیں بنانی پڑیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر عمران خان کے لیے جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں گے پنجاب میں 947 تھانے ہیں، 947، اور ہر تھانے کے باہر ہزاروں کارکنان جانثار عمران خان پہنچیں گے اور بولیں گے اس سمپورٹڈ سرکار کو کہ کاٹیں ایف آئی آرز. دیکھیں یہ جو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، کبھی فواد چودھری کو پکڑتے ہیں، اعظم سواتی کو پکڑتے ہیں، مختلف انہوں نے لیڈرشپ کو پکڑا ہے، تو صرف خوف پھیلانا چاہتے ہیں. مجھے بھی پکڑنے کے لیے ادھر ادھر سے پیغامات آ رہے ہیں جی اس کو بھی پکڑ لو. سیالکوٹ سے یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، سیالکوٹ سے آج بھی انہوں نے لوگوں کو اغوا کیا. میں کہنا چاہتا ہوں اور حسب بجا میں رکھا ہوا ہے سیالکوٹ سے اٹھا کے ورکرز کو کہ کسی طریقے عثمان ڈار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، عثمان ڈار کے خلاف جیلی گواہی دے دو، کسی طریقے ہم انہیں جیل میں ڈال دیں. تو میں آپ کے پروگرام سے انہیں پیغام دے رہا ہوں، بابا میں آنے کو تیار ہوں. آپ بتائیں کہاں ہے؟ عثمان ڈار خود وہاں پہنچ جاتا ہے. ہمارے کارکنوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ ان کو کیوں خوفزدہ کر کے جیلی بیان لے رہے ہو کہ ہم ان کو اندر ڈالیں تاکہ یہ عمران خان سے ہٹ جائیں؟ ہم کسی صورت سے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ نہیں ہٹیں گے، ڈٹ کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم. اوکے ٹھیک ہے، ڈار صاحب کو پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں کہ جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ترسیلات زر ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہے، ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. ظاہر ہے جب آپ اس طریقے کے سٹیپ لیں گے. دوسری جانب ہم یہ سیاسی انتشار دیکھ رہے ہیں، گرفتاریاں، مقدمات. ایسے میں جو تقسیم اس وقت ہوئی ہوئی ہے سیاسی طور پہ، سینیٹی پریویل نہیں کرے گی تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ حارث نواز صاحب. صدف سچویشن بہت خراب ہے. ایسے موقع کے اوپر آپ کو قومی یکجہتی چاہیے، آپ کو نیشنل ہارمنی چاہیے، اور ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. یہ تین چیزیں ہیں. یہ ہمیں ہر حالت میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ یہ مجھے دیکھیں کہ اس وقت پرائم منسٹر پاکستان نے کوئی ایک کال، یا حکومت پاکستان نے ایک کال دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیں ہم سب بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. اے پی سی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ اے پی سی میں ابھی جو 13 لوگ جا رہے ہیں یہ تو ان کی پہلے حکومت میں ہیں، ان کے اتحادی ہیں. اے پی سی کیا کرنی ہے آپ نے؟ اے پی سی اس صورت میں ہو کہ آپ کے ساتھ اسٹرانگ اپوزیشن بیٹھی ہو، وہ مذاکرات کرے اینڈ دین فائنڈ اے سولوشن. اس لیے یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اکانومی صفائی میں ورلڈ بینک جیسے آپ کے پاس آئے ہوئے جو آپ کو وہ کنڈیشن لگا رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن آ رہی ہے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے. جب ملٹری نے کہہ دیا کہ وی آر اے پولیٹیکل مینز، اب ہمارے سیاستدانوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دے ہیو ٹو ٹیل پیپل آف دا پاکستان کہ ہم سیاستدان ملک کی بہتری کے لیے بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کب الیکشن کروانے ہیں، کب حکومت جانی ہے، کب بجٹ آنا ہے، اور نئی حکومتیں کم آنا ہے جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے. یہ اب ہم ختم کریں. جب آپ یہ ہم ختم کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے.
عامر ضیاء صاحب سر آپ سے میں سوال پوچھوں گی، لیکن پہلے ظاہر ہے ہم جب سیاستدانوں کی ان بیانات کی بات کر رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی، وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ میں اور ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرق ہے؟ جب یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس گولیاں مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے تو یہی کام تو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی کام تو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ عامر ضیاء صاحب سر سیاست کتنی آگے چلی گئی ہے سب کے سامنے ہے، اب کوئی ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتا، ایسے میں آپ کو کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دن بدن ہم اس پولرائزیشن کو آگے، اس کشیدگی کو آگے بڑھتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں، بیانات میں بھی یہ نظر آ رہا ہے۔ صدر صاحبہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کی اتنی ابتر حالت ہے، اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے، ان کے جو ارادے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے، اس میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ حکومت جو ہے بالکل سنجیدہ نہیں ہے معاملات کو حل کرنے میں۔ اچھا ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہا کہ جی فوج یہ پولیٹیکل ہو گئی ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ میرا گلہ یا شکوہ یہ اور میرا کیا بہت سارے پاکستانیوں کا کہ جب سے فوج نے اپنے روایتی کردار کو چھوڑا ہے اور اس وقت سے آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے مشکلات کا شکار ہے، تو فوج کو اپنے جو ایک اس کا جو ایک ہمیشہ سے روایتی کردار رہا ہے اس پہ دوبارہ آنا پڑے گا، اور عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آپ سیاست جو ہے بہت سنجیدہ کام ہے، اس کو آپ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جس میں کہتے ہیں بدعنوان ترین سیاستدان ہمارے ہیں، لیکن سر سیاستدان میچورٹی کا مظاہرہ اگر کریں، اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پہ ہمیں فیصلے کرنے دیں تو وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، تو یہ میں اور تم یہ والی لڑائی سے آگے نکلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہو سکتے۔ ان سیاستدانوں سے ببول کے درخت میں گلاب کا پھول نہیں اگ سکتا۔ آپ کے خیال میں وہ خاندان شریفیہ جو ہے یہ کوئی ایسا کام کرے گا جو عام دوست ہو؟ یہ کوئی ایسی چیز کرے گا کہ ایمانداری سے ہو سکے؟ آپ ان کا کردار دیکھ لیں نا، یہ پہلی مرتبہ تو اقتدار میں نہیں آئے، ہر بار اقتدار میں آئے، اور ہم نے دیکھا کسی طرح کی کنٹرڈکشن ہوئے ہیں، ہر مرتبہ فوجی قیادت سے لڑے، ہر مرتبہ انہوں نے صحافیوں کا گلا گھونٹا ہے، ہر مرتبہ انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، تو پہلی مرتبہ ہم یہ تجربہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے امید باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ پورے نہیں اترتے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ظالم اور مظلوم جو ہے ان میں اتحاد ہو جائے، آپ یہ کہہ رہی لٹیرے میں اور لٹنے والے میں اتحاد ہو جائے، ممکن نہیں ہے، یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک بات ہے کہ یہ دیکھیں، آپ ان کا رویہ دیکھ لیں نا کہ عوام، یہ جب تک عوام منظم نہیں ہوں گے، عوامی مزاحمت نہیں ہوگی، اور یہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے، لوگ عمران خان کے لیے نہیں، لوگوں کو نکلنا ہوگا اپنے لیے، لوگوں کو نکلنا ہوگا پاکستان کے لیے۔ بات یہ ہوتی کہ لوگ نکلتے ہیں اپنے انٹرسٹ میں کہ اس وقت ملک کا بیڑا غرق ہے، ملک کی معیشت تباہ حال ہے، کشمیر کوز کے اوپر بالکل خاموشی ہے، بھارت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کو ہر آدمی کان سے پکڑ کے جو ہے اپنی کہتے ہیں نا کہ وہ کرے، اور یہ وہ حالات ایسے لے کے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان اس نہج پر آ جائے کہ کل کو IMF کہ جی فوج کی تعداد میں کمی کی جائے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہی سیاستدان جو PDM میں یہ بغلے بجاتے ہوئے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آپ کو یہاں پر ایک مضبوط قوم پرست نیشنلسٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یکجہتی لے کر آئے۔ یکجہتی بدعنوان سیاستدانوں میں نہیں چاہیے، یکجہتی کی جب ہم بات کرتے ہیں عوام میں یکجہتی ہونی چاہیے، ہم لوگوں میں یکجہتی ہونی چاہیے، نہ کہ چوروں میں، اور مطلب ہے کہ آپ کہیں گے جی لٹنے والوں کے اندر وہ اتحاد ہو، یہ ممکن ہی نہیں، اگر آپ کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ جی لیکن کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے نا سیاستدانوں کے پاس بھی کہ وہ ملک کے جو بڑے مسائل ہیں ان کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو ایٹ لیسٹ تیار ہو جائیں۔ آپ کی سیاست الگ ہو سکتی ہے، آپ کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کی مسائل۔ صدف ایک بات مجھے کرنے دیں، یہ جو APC کا ڈھونگ ہے نا، APC کا ڈھونگ اتنا خطرناک ہے، آپ پارلیمنٹ کو حکومت خود انڈرمائن کر رہی ہے۔ یہ بالکل بےہودہ بات ہے کہ آپ کہیں جی آپ کہتے ہیں جمہوریت پسند ہے اور آپ پارلیمنٹ میں نہیں جانے کو تیار ہیں۔ آپ کی حکومت ہے بھائی، 13 پارٹیز تو آپ کی ہیں، تو آپ APC اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر ایک پاکٹ یونین ہے، پاکٹ اپوزیشن آپ نے ڈالی ہوئی ہے، جو اصل اپوزیشن تھی وہ جو واپس آنا چاہ رہی تھی آپ نے ان کو نکال دیا۔ تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اس طرح سے استعمال کرے، تو بھائی عمران خان مشورہ ایجنڈے پہ آ رہے تھے نا سر، وہ اپنا اپوزیشن لیڈر اور نگراں سیٹ اپ کے لیے آ رہے تھے، ورنہ تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا ہم جا رہے ہیں اسمبلی سے۔ اس پر بات کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اور جو ساری صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ ملک کی معیشت اور سیاست کہاں جا رہی ہے۔ چھوٹے سے بریک پر
ویلکم بیک ونس اگین. عثمان ڈار صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کیا تحریک انصاف کو اب یہ لگتا ہے, کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں مل رہی پنجاب اور کے پی اسمبلی کے حوالے سے, غلطی ہوئی اسمبلی تحلیل کر کے پرویز الہی جو کہتے رہے اس پر غور کر لینا چاہیے تھا. اب آپ لوگ جیل بھرو تحریک بھی دے رہے ہیں. مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ لوگ امان پارک کے باہر بیٹھے ہیں, عمران خان بنکر میں بیٹھے ہیں اور کارکنوں کو اپنی حفاظت کے لیے باہر انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو کیا عمران خان بھی گرفتاری دیں گے اور ریگریٹ ہے اسمبلی تحلیل والے فیصلے پہ؟ دیکھیں بالکل کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کپتان عمران خان کا زبردست فیصلہ تھا دونوں صوبوں کی اسمبلیوں سے نکلنا, چھوڑنا, تحلیل کرنا. اور کم از کم مجھے دلی خوشی ہے بطور پاکستان تحریک انصاف ورکر کہ اب ان کا چہرہ کہ کس طرح سے یہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور آئین شکنی کی طرف یہ جا رہے ہیں 90 روز کے الیکشن نہ کروانے کی صورت میں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اگلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب کے لیے الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی, اور جو ریمارکس ہم دیکھ رہے ہیں قابل احترام جج صاحبان کے, انشاءاللہ تعالی ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے پوری انصاف پر اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ آتا نظر آ رہا ہے. البتہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. ایک دور تھا کہتے تھے جی نون لیگ کی ٹکٹ چل گئی ہے, آج نون لیگ کی کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے. آپ زمان پاک کے باہر آئیں, اپنے کیمرہ مین کو دکھائیں, ایک ایک حلقے میں 2 درجن امیدوار ہیں. پنجاب کے پی میں سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے پی ٹی آئی, ٹکٹس ہاؤس فل لکھ دیا ہے. ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس امیدوار کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں, اتنے زبردست کینڈیڈیٹس ہیں. دوسری طرف ایک ویو ہے, لوگ اپنے ووٹ کے ٹھپے کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں. گرفتاری آپ لوگ دیں گے قیادت بھی دے گی, خان صاحب بھی دیں گے, سب کس طرح اس کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں سب تیار ہیں. یہ رانا ثناءاللہ بزدل وزیر داخلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے. ہمت ہے تو آئے نا زمان پارک کے, بیٹھے ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں اپنے کپتان کی ہم سیکیورٹی کے لیے. کوئی آئے تو صحیح ان میں سے. ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں نہر کے باہر سے گزرتے ہوئے, ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں پاکستانیوں. زمان پارک کا نام سنتے گھبرا جاتے ہیں. تو یہ صرف بڑھ کے لگا سکتے ہیں. اب الیکشن یہ ذہنی طور پہ ہار چکے ہیں, عمران خان سے شکست مان چکے ہیں پاکستانیوں یہ لوگ ذہنی طور پہ. تو اس لیے یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. صدف ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. 90 روز کے بعد لاہور اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ دمادم مسکل اندر ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوگا تو. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب, سر آپ یہ جو ان کی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں مٹیریلائز ہوتے ہوئے؟ اور مریم نواز آج بھی دہرا رہی تھی, عمران خان کو کہہ رہی تھی فتنہ ہے, سیاست سے باہر کرنا ہوگا. تو یہ تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے, کیا اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو مریم صاحبہ کی خواہش نہیں ہے, نون لیگ کے بہت سارے قائدین ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کے اوپر سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پیش ہیں, اس میں پورا شریف خاندان چاہتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی اس وقت کہتے ہیں نا اس کے خلاف کوئی آواز ہے, کوئی واقعی آواز ہے مخالفت میں, عمران خان کی ہے. ظاہر ہے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو, اور آپ جب بھی دیکھیں. لیکن جو دلچسپ بات ہے اور قابل غور بات ہے وہ یہ کہ ان پہ عمران خان پہ کیسز کیا لے کر آ رہے ہیں. وہ کیسز اتنے مذائقہ خیز ہیں کہ آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن ہے اور اس پہ معافی ہو گئی ہے اور وہ نیب کے قوانین تبدیل ہو گئے, لیکن عمران خان پہ کیا لے کر آتے؟ توشہ خانہ. اس توشہ خانہ میں اس کی خیر توشہ خانہ تو بہت معمولی کیس ہے, لیکن اس میں بھی ان کا جو اسکور کارڈ ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا کہیں بڑا ہے اگر آپ اٹھا کے موازنہ کر کے دیکھ لیں. کیونکہ ظاہر توشہ خانہ کے جو تحائف ہے وہ ان لوگوں نے بھی لیے ہیں, بلکہ انلیگلی لیے. جو گاڑیاں جو ہیں وہ تو لینے کا حق ہی نہیں ہوتا, پھر بھی گئی ہیں, ہمیں پتہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر باقی کیس ہے, فورن فنڈنگ کا کیس, وہ کوئی کیس نہیں بنتا, بہت ہی ایک معمولی سا کیس ہے, بلکہ معمولی سا کہ ایک کوکڈ اپ کیس ہے وہ. اچھا اسی طرح پھر جو ان کی مبینہ صاحبزادی کا کیس ہے اس میں بھی اگر کسی کو شکایت ہوگی تو بھائی وہ بیٹی کو کیس لے کر آنا ہے. وہ مطلب ہے جو مبینہ بیٹی ہے, یہ لوگ کہاں سے لے کر آتے, کچھ سمجھ سے بالا تر. اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک زمانے میں پہلے فیصلہ کر چکی ہے. تو یہ کس طرح سے پھر جو عمران خان پہ ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز آ رہے ہیں وہ بدعنوانی کے نہیں آ رہے, وہ بات کرنے پر آ رہے ہیں, وہ گفتگو کرنے پر آ رہے ہیں, بیان دینے پر آ رہے ہیں, نقطہ نظر کے اظہار پر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس وہ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کہتے ہیں نا کہ مقدمات جس کی وجہ سے ہی ان کو آؤٹ کریں. لیکن
اس ملک میں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر انہوں نے ڈنڈا گھمایا, اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کوشش کی, تو اس کا رد عمل پھر بہت سخت ہوگا. بات یہ کہ پہلے ہی اس حکومت کی, اس پارلیمنٹ کی اور ہمارے بہت سارے اداروں کی بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہم کو پتہ ہے کہ لیجیٹمیسی سوالی نشان ہے. اگر یہ کام کریں گے تو مزید جو ہے مشکلات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہاں پر ہم ظاہر ہے آج کا ایک اہم خبر آج کی بھی رہی, پرویز مشرف صاحب دبئی میں انتقال کر گئے. ان کا 8 سالہ اقتدار اور ان کی ملک کے لیے خدمات کے حوالے سے بھی, ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی پروگرام میں ہم کامنٹ انکلوڈ کرنا چاہیں گے. بریگیڈیئر حارث عواد صاحب, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کیسے احاطہ کریں گے ان کی خدمات کا جو ملک کے لیے نہیں ہے اس کا؟ صدف, ایک تو نہایت افسوسناک خبر ہے یہ ان کی وفات کا, اور اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت میں جگہ دے, منزل قبر میں تمام روشنی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ہی واز این ایکسیلنٹ ہیومن بینگ, پروفیشنل کمانڈر اور ہر ایک پہ ٹرسٹ کرنے والے. سب سے بڑی یہ بات تھی. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیے ہیں. ڈیولیوشن آف پاور آپ دیکھیں, وومن امپاورمنٹ دیکھیں, وہ انہوں نے کیسے کیا. پنجاب میں اور کی ساری اسمبلیوں میں جو سیٹ ہے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی, لیڈیز کی کتنی زیادہ سیٹ بڑھائی. اور سب سے بڑا میرے خیال میں کہ ہمارے میڈیا کو انہوں نے کتنی آزادی دی, کتنے چینل بنائے, موبائل سروس باہر سے کتنی آئی, انویسٹمنٹ آئی. پاکستان اکنامکلی اس وقت بہت زیادہ ترقی میں تھا, یہاں تک کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے آپ سے لون نہیں دے رہا. $34 بلین کے ریزرو سے جو بعد اب اس وقت 140 آ گئے. اور مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں, ابھی بھی کان میں گونجتے, جب انہوں نے کہا تھا پاکستان کا خدا ہی حافظ. سی ٹوڈے ویئر وی آر اسٹینڈنگ. ہماری معاشی حالت کیا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, پولرائزیشن کتنی ہے. آپ میں پولیٹیکل لیڈرز میں آپس میں دیکھیں نہیں بات کر سکتے اس وقت. سب سے زیادہ یہ ہے کہ, اور حکومت کا کام ہوتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں یہ حکومت کا کام ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا. اور اس وقت دنیا کو بتائیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں ٹیررزم میں بھی اور اکنامک ریوائول کے لیے بھی, وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت پھر اس کے بعد جنرل مشرف کو جو سزا دی گئی, اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے آئین قانون میں ہے ہی نہیں جس طریقے سے ان کو کیا جائے. اور صرف وجہ یہ تھی کہ ان کو پاکستان میں واپس نہ آنے دیا جائے, وہ سیاست میں ایز اے سویلین حصہ نہ لے سکیں, اور کہیں وہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایمرج ہوں, ری ایمرج ہوں ایز اے لیڈر. تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہوا. لیکن میرے خیال میں ان کے اس دوران میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو انہوں نے کام کیے ہیں, یہ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے. پاکستان میں نوجوان, بڑے, بچے, بوڑھے سب ان کے لیے ان کی تعریف کرتے تھے. اور وہ جب ملتے تھے آئی تھنک ہی واز نون ایز اے کمانڈر, اور وہ ہی یوز ٹو میک بیسٹ آف دا کمپنی. عامر ضیاء صاحب, آپ کیا کہیں گے پرویز مشرف دور کے ہائیز اور لوز کیا رہے؟ How would you remember? پہلی تو بات یہ کہ بہت ہی انسپائرنگ پرسنالٹی تھے, اور میں ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا جو حارث صاحب نے کر دی ہیں کہ ڈیولیوشن کی اور جو دیگر ان کے کام تھے. میں لب لباب ان کے دور حکومت کا جو میں نے اپنی مطلب صحافتی زندگی دیکھی 30-32 سال کی, اس سے پہلے بھی جو میں ہوش رہا بطور طالب علمی میں, جو میں نے پاکستان کے لیے سب سے بہترین دور دیکھا کہ جب پاکستان میں استحکام تھا اور ہمیں اپنے اداروں پہ یقین تھا اور ہمیں اس بات پہ یقین تھا کہ پاکستان ترقی کرے, وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. اس سے پہلے کا جو ڈیکیڈ ہے اس کو آپ یاد کریں, ڈاکٹر شریف حسین صاحب نے کہا تھا دا لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان 90s کا. اور جب مشرف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا 2008 سے, پھر 13 دیکھیں اور 13 سے 18 دیکھیں, تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کس طرح اس کا بیڑا غرق کیا گیا پاکستان کا. اور وہ جو ایک خیر مشرف صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو این آر او انہوں نے دیا کرپٹ پولیٹیشینز کو, جس کو انہیں بھی احساس تھا کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ چیز, وہ میرے خیال میں ان کی وہ غلطی تھی کہ جو پورے پاکستان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوا. لیکن جو لب لباب اوور آل اگر آپ ان کی شخصیت دیکھیں, کشمیر کاز, میں آگرہ میں تھا جب ان کے مذاکرات ہوئے تھے, جس طرح سے مشرف صاحب نے کشمیر کے کاز کو وہاں پر رکھا تھا, بات کی تھی, جم کے بات کی تھی بھارتی میڈیا کے سامنے, ان کی قیادت کے سامنے. پھر وہ جس انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے, بہت ہی آرٹیکولیٹ, بہت ہی پیشن کے ساتھ. اور وہ کیونکہ ان کا اتحاد مڈل کلاس تھا, وہ لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط اسی طرح سے بڑھا لیا کرتے تھے کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ آپ سے اوپر سے آ کے بات کر رہے ہیں. ان کا جو ایک وہ ہوتا تھا کہ ان کا دوستانہ لہجہ ہوتا تھا بات کرنے کا. تو خیر بڑی خوبیوں کے مالک تھے, اور خدا ان کو غریق رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جی
ڈار صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور ظاہر ہم یاد کریں وہ وقت، تو اس وقت عمران خان نے جو ریفرینڈم تھا، صدارتی ریفرینڈم، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ساتھ دیا تھا پرویز مشرف صاحب کا۔ دیکھیں، ایک تو جنرل مشرف کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ایک جو بات جنرل مشرف کے ساتھ جڑی رہی غداری کے مقدمے کو لے کے، کم از کم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنرل مشرف محب وطن پاکستانی تھے، غدار نہیں تھے، اور جو بھی ایک ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ایک وکٹمائزیشن کے لیے، جس طرح بھی، اگرچہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کیا، لیکن جو بھی ان کے دور میں کام ہوئے، جو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کیا، وہ سب کچھ، جیسے میں عامر ضیاء صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو NRO 2 انہوں نے دیا پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف کو، نون لیگ کو، وہ ساری جو بھی محنت ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری ضائع ہوئی۔ پاکستان پیچھے چلا گیا اس NRO 1 کے بعد۔ تو لیکن کم از کم یہ لوگ جو ان کی ذات کو لے کے اس وقت انہیں ٹارگٹ کرتے رہے، غداری کے مقدمے چلاتے رہے، اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے وہ تمام معاملات۔ تو خیر، میں دعا گو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، عامر ضیاء صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث حماد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور سب نے پرویز مشرف کو اپنے طور پہ یاد کیا یہاں پر پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سیاسی اور معاشی طور پہ معاملات جا کے ٹھہرتے ہیں، کہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں، اس پر بات کریں گے اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔